Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम सैमी भाई का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। आए सैमी साहब कुछ बातें करें। सर वेलकम इन प्योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हाँ जी, और डियर ग्रुप मेंबर्स और तमाम एडमिन साहबान, सबको जो है वो खुश आमदीद और जो है अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड इवनिंग। तो नमस्ते भी, सत श्री अकाल भी, और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमेशा खुश रहें। हाँ जी, ग्रुप में मैं हाजिर हूँ। हाँ जी फैसल भाई, अपना क्वेश्चन भेजें, अपना पहला वाला। सैमी भाई एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम, शालोम। सर ये जानकारी तो हमें स्टडी करते करते मिल गई कि जाहिर सी बात है कि उस वक्त मसीही लोग ही शायद ज्यादा होंगे वहां पे, या यहूदी थे, मक्का मदीना जिसको कहा जाता है। और जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, जो खदीजा जी थी यानी कि फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम साहब की, वो भी शायद मसीही थी। तो बहरहाल मसीहत का काफी बड़ा असर रहा होगा और काफी कुछ वहां से सीखा भी गया होगा। तो हमारा मौजू क्योंकि है कि कुरान शरीफ को कैसे कंपाइल किया गया और जो भी पोस्ट में लिखा हुआ है, तो काइंडली छोटी छोटी ऑडियोज में आपके पास क्या जानकारी है इस रिगार्डिंग आप वो बताएं, और फिर जो मेरे सवाल होंगे वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। शुक्रिया। हाँ जी बड़े भाई, आपने सही कहा कि खदीजा के मुतल्लिक, उनके अंकल के मुतल्लिक, कि वो जो थे वो यहूदी थे और यहूदियों के किसी सेक्ट से वो शायद बिलोंग करते थे। सारी बात है कि यहूदियों ने की वजह से, सारी बात है, जो तौरात थी और जो तमाम जितने भी पुराने अंबिया के साहिर थे उनका मुकम्मल नॉलेज था। तो मेरे नजदीक जो है वो कुरान जो है वो एक बोरिंग बुक है, कि वो जो है वो किसी दूसरे जो ऑथर्स हैं उनसे ली गई है। और जैसे कि मतलब मैं समझता हूँ कि 85% जो है कुरान शरीफ जो है वो बाइबल मुकद्दस में से लिया गया है, उसकी तमाम बातें, उसकी तमाम स्टोरीज। और क्योंकि जाहिर बात है कि हजरत मोहम्मद जो है थे या नबी इस्लाम जो थे, उनका जन्म हुआ 610 में और 632 में उनकी वफात हो गई। तो उनके जो था, जाहिर बात है कि उनके पैदाइश के वक्त या उनके वक्त के मुताबिक जो था, सीरियन लैंग्वेज में तमाम जो बाइबल मुकद्दस थी वो उस वक्त मौजूद थी, जो कि वहाँ के मोनेस्ट्रीज में पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। हाँ जी बड़े भाई, इस सिलसिले में किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो कर सकता है, और जो है ताकि हम बात को जो है वो आगे बढ़ा सके कि कुरान जो है वो किस तरह कंपाइल हुआ। भाई जहां तक मेरे पास जानकारी कलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग तो ये बताया जाता है कि एक सुफियान नाम का बिजनेसमैन हुआ करता था, अपने काफिले कपड़े की तिजारत करता था, या सॉरी जिस चीज की भी तिजारत करता होगा। तो मुसलमान फौजों ने पहले उस पर अटैक किया था, ये सोच के कि मालदार आदमी है ये, और जो भी पैसा लूट मार का या किसी भी तरह का मिलेगा तो वो वेपन्स खरीदने के काम आएगा और दहशत भी एक तरह से हो ही जाएगी। बहरहाल मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इस सुफियान के बेटा, एक क्या नाम था उसका, मुआविया का नाम भी लिया जाता है, और एक और किसी का नाम बताया जाता है जो कि शायद मसीही फिरके से ताल्लुक रखते थे, मुझे नाम उस वक्त याद नहीं है। तो इन दो लोगों को कातिबे वही बताया जाता है, यानी कि वही लिखने वाले, वही उसको कहते हैं। यहाँ तो मसीही मेंबर है, आपको पता होगा, जो कुरान अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होता है। तो जानकारी ये दी जाती है कि रसूल इस्लाम साहब पर जो भी वही इल्हाम के जरिए आता था, वो इन लोगों को कातिबे वही के तौर पे मुकर्रर कर रखा था, मुआविया के बेटे को और एक मसीही आदमी को, और वो लोग इनके लिए वो चीजें लिखते थे।
تو اگر ان باتوں کو صحیح مانا جائے کہ ان پہ ایک پیغام آ رہا فرام گاڈ سائٹ اور وہ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں یا اور بھی جو لوگ ہوں گے کاتب وحی، اور کاتب وحی رسول اسلام صاحب کے کہنے کے اکارڈنگ ہو بہو لکھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو یہ جانکاری ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس ریگارڈنگ، بتائیں. شکریہ. ہاں جی، میرے خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے بڑے بھائی، یہ ہے کہ اگر وہ کاتب وحی تھے تو پھر یہ چائنیز وسپر والی بات ہو گئی کہ پھر آپ نے غار ہیرا میں نبی نے سنا، پھر اس کے بعد وہ جا کے کہیں دوسرے کو بتایا، پھر دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے اس کو لکھا، تو یہ تو چائنیز وسپر والی بات ہو گئی. تو یہ تو کوئی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہو گیا. تو جہاں تک میرے خیال ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ وہ ان میں سے کاتب وہی جو ان میں جو ایک کرسچن تھا جس کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو سب کچھ جو ہے وہ وہی نازل نہیں ہوتی، اور محمد نے اس میں جب اس نے امینڈمنٹ کی تو محمد نے کہا ہاں اسی طرح بالکل ہے یہ، تو اس کو ایسے ہی لکھ دو. تو اس نے پھر خیال کیا کہ یہ تو وہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ دوبارہ کرسچن ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اور بھاگ گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ تو تھرڈ ہینڈ اور بلکہ فورتھ ہینڈ جو ہے وہ انفارمیشن ہے، جسے ہم انگلش میں چائنیز وسپر کہتے ہیں، اور چائنیز وسپر جو ہے وہ کبھی بھی 100% ایکوریٹ ہو ہی نہیں سکتی. چلیے، یہ تو ایک مسلم عقیدہ ہو گیا. جی ہاں، اس طرح کی حدیث یا روایت ہے اور میں نے پڑھ رکھی ہے بالکل، کہ کچھ ورڈز اس نے اپنی طرف سے بولے تھے کرسچنس نے کہ کیا میں یہ لکھ دوں یا ایسا لکھ سکتا ہوں، اور جیسے میری جانکاری میں ہے تو پروفیٹ صاحب نے کہا تھا کہ ہاں لکھ دو. تو وہ بہت بدزن ہو گیا تھا، کہنے لگا یار اس میں آسمانی کتاب میں اس طرح کی باتیں یہ کہہ پا رہے ہیں. تو اس نے اسی وقت وہ چیز چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد اس نے کاتب وحی والا ہی سسٹم بند کر دیا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا. بہرحال تو یہ تو سنی سنائی ہم لوگوں کی باتیں ہیں، بٹ آپ کائنڈلی یہ بتائیں سیمی بھائی کہ آپ کی جانکاری کیا کہتی ہے پھر کہ 85% جیسے آپ نے بتایا، تو یہ پھر اسی وقت انہوں نے رسول اسلام صاحب نے یہ خود لکھوا دی، ان کو معلومات تھی کیا اس ریگارڈنگ کہ بھائی کیا کیا اس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ مسلمان تو بتاتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تو پلیز اپنے خیالات اس ریگارڈنگ بتائیں. شکریہ. جی بڑے بھائی، جیسے کہ مسلمان کلیم کرتے ہیں اس بات کا کہ حضور جو تھے وہ اپنا پڑھے لکھے نہیں تھے، واقعی قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے. سورہ 7 ورس نمبر 157 وہاں پہ ان کو ان ایجوکیٹڈ بتایا جاتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے. یہ تو بات چلے صحیح ہے، جہاں تک صحیح ہے کسی حد تک، مطلب قرآن کی حد تک یہاں جو بھی شہادت ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کو چیلنج کرنا ایک ڈیفرنٹ بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ہے آپ نے بات کی کہ کہ وہ مطلب جو بدزن ہو گیا، یہاں پہ وہ جو ہے ایک مکمل جو ہے وہ میرے خیال شاید ایک حدیث ہے اس سلسلے میں کہ وہ بدزن ہو گیا اور اس نے جو ہے نا کاتب وحی ہونے کا جو رتبہ تھا وہ اس کو چیلنج کر دیا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو دیکھیں کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیزوں سے بارو کی گئی ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 85% قرآن جو ہے، اب جتنی بھی سٹوریز ہیں مطلب قرآن میں کیا نیا ہے، جتنی بھی آپ سٹوریز اٹھا کے دیکھ لیں، موسیٰ کی دیکھ لیں، ابراہیم کی دیکھ لیں، نوح کی دیکھ لیں، کسی کی بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب جو سٹوریز ہیں، وہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ کو بائبل مقدس میں مل جائیں گی. تو اس میں نیا کیا ہے؟ چلیے سمی بھائی، پہلے تو ہم آپ ہی سے جانکاری لے لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ 85% آف قرآن از کاپیڈ فرام بائبل. چلیے مان لیا. اب جو آپ 15% چھوڑ رہے ہیں اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟ پہلے اس پہ بات کر لیں. کیا باقی کا 15% کو آپ خدا کا کلام مانتے ہیں، یا جو آپ نے کہا کہ 85% تو چلیے ہم فی الحال مان لیتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے کاپی کر لیا، تو 15% کیا نئی باتیں ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیں، پھر میں اپنے سوال کر لوں گا سر. شکریہ. جی بڑے بھائی، آپ نے جو ہے وہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اور جو ہے کہ 85% تو ہم مان لیا کہ یہ دوسرے سورسز جیسے تلمود اور بائبل مقدس جو ہے اس میں سے کاپی کیا گیا ہے.
تو بڑے بھائی جو آپ نے پوچھا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, آئی تھنک اٹس ویری ہسٹوریکل کوشچن کہ 15% کو ہم لوگ کیا مان سکتے ہیں, یہ کیا مانتے ہیں. تو بڑے بھائی یہ 15% اس میں تھریٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم یوں نہیں کرو گے تو میں تم کو یوں کر دوں گا, تم یوں کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ تمہارے اعمال نامے جو ہے وہ تمہارے پیٹھ کے پیچھے سے دے دوں گا, اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ آگ میں جھونک دوں گا, اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ مطلب آل جو 15% جو لیفٹ ہے نا وہ تھریٹس ہیں اس میں. سیمی بھائی آپ نے بتایا کہ 15% تھریٹس ہیں اور وہ بھی خدا تعالیٰ دے رہا ہے, تو کیا یہ خدا تعالیٰ جو پروفٹ آف اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے لوگوں کو, کیا یہ خدا تعالیٰ ہی آپ کے ٹائم میں نہیں تھا, مینس موسیٰ صاحب کے ٹائم میں, یا یہ کہ جیسس کرائسٹ کے ٹائم میں؟ تو کیا اس والے اللہ تعالیٰ نے اس وقت تھریٹس نہیں دی تھی قوم کو؟ بتائیں. شکریہ. یہ بڑے بھائی آپ نے اگین جو ہے بڑا ہسٹوریکل کوشچن پوچھ لیا. ظاہر بات ہے کہ دیکھیں کہ خدا کا وجود جو ہے وہ کسی نہ کسی زمانے یا کسی نہ کسی مذہب یا کسی جگہ پر جو ہے اس کا حاوی ہونا جو ہے وہ ہسٹوریکل رہا ہے, کسی بھی صورت میں ہو. ابھی جو ہے وہ آپ بات کریں کہ جو ہے وہ مسیحیت میں جو ہے کیا ایسی تھریٹس یا ایسی جو ہے اس طرح کے تھریٹس نہیں ملی. تو بڑے بھائی وہ جو تھریٹس ہیں وہ اس زمانے کے لیے, اس وقت کے لیے, اس جگہ کے لیے, اور بار بار لوگوں کو جو ہے وہ ریپینٹنس اور جو ہے وہ تائب ہونے کے لیے جب کہا جاتا رہا اور انہوں نے اپنے دل سخت کیے اور وہ تائب نہیں ہوئے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس وقت اور اس زمانے اور اس جگہ کے لیے جو ہے نا وہ تھریٹس دی گئی یا بات کہی گئی یا خدا نے وہ بات کہی. میں انکار نہیں کر رہا کہ بائبل مقدس میں اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں ذکر نہیں ہے, بلکہ ہے تھریٹس ہیں, لیکن اس زمانے کے لیے ہیں, اس وقت کے لیے, اس جگہ کے لیے ہے. آن گوئنگ میسج نہیں ہے, جیسے کہ یہ اپنا قرآن میں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہود و نصاروں کو اپنے دوست نہیں بنا سکتے اور ان کو سیز کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو, جیسے سورہ توبہ ہے 9:29 کہ مطلب آن گوئنگ میسج نہیں ہے یہ, کہ مطلب قرآن کا جو میسج ہے وہ آن گوئنگ ہے. قرآن کی جو تھریٹس ہیں, جو قرآن اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے وہ آن گوئنگ تھریٹس ہیں سارے زمانے کے لیے, ٹھیک ہے. وہی جو ہے وہ 6th سینچری عربیہ میں وہی تھریٹس ہیں اور 21st سینچری میں بھی وہی تھریٹس ہیں, وہ آن گوئنگ ہے. لیکن بائبل مقدس کی جو تھریٹس ہیں وہ اسی زمانہ اور اسی جگہ کے لیے ہیں, اسی وقت کے لیے ہیں, اس کے بعد جو ہے ویلڈ نہیں ہے. تو سمی بھائی اس میں کیا خاص بات ہو گئی؟ مسلمانوں کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ رب العالمین ہے, یعنی کہ پوری دنیا کا رب ہے اور پوری دنیا کا رب ہے. مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں, یعنی پوری دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کسی لمیٹڈ ایریے کے لیے ہوگا, آپ کے پروفٹ کسی لمیٹڈ ایریے کے لیے ہوں گے, تو آپ کے لوگوں کی تھریٹ بھی تھوڑے کم ایریے پہ گئیں. مسلمانوں کے اللہ پورے یونیورسل ہیں, مسلمانوں کے پروفٹ پوری دنیا کے لیے ہیں, رحمت للعالمین ہیں, تو ان کی تھریٹس بھی پوری دنیا کے لیے ہوں گی. تو اس میں آپ کو کیا عجیب بات لگی؟ بتائیں. شکریہ. ہاں جی, یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ دیکھیں کہ لمیٹڈ ہے کہ وہ رب العالمین ہے یا وہ ہے پوری دنیا کے لیے, جہان کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اگر وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو پھر یہ زحمتیں کیوں؟ اور دوسری جو بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ نے جو ہے کہ قرآن میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے انکنڈیشنلی جو ہے وہ کہیں پیار کر رہا ہے. جیسے بائبل مقدس میں جو ہے, جیسے کہ مسیحیت میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا انکنڈیشنلی, اس نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی, ٹھیک ہے. اگر وہ رحمت العالمین ہے یا ان کا رب جو ہے وہ سارے جہانوں کے لیے رب ہے, تو ان کا رب جو ہے کہیں پہ ان کو پیار بھی کر رہا ہے, محبت بھی کر رہا ہے انکنڈیشنلی. یہ آپ مجھے قرآن میں سے اٹھا کر بتائیں, یا کوئی بھائی سن رہا ہے تو وہ ضرور پلیز اس کے اوپر جو ہے نا مجھے ورس قرآن میں سے دیں. نبی بھائی اب آپ نے ورڈ لگا دیا انکنڈیشنلی, تو اس میں سے UN ہٹا دیجئے. کنڈیشنلی تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ پیار کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ نیک امال کرو گے تو گو تکیے لگائے ہوئے حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی، موتی آب خورے موتی، مونگا مرجان، مونگا یہ نگ ہوتے ہیں مطلب انگوٹھی میں بھی پہنا جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں دے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنے زیادہ تحفے دے رہا ہے، بھلے ہی اس کے بدلے میں وہ نیک کام اور عبادت چاہتا ہے، تو اس میں کنڈیشن انکنڈیشن کی کیا بات ہو گئی. تو خدا تعالیٰ اگر کچھ چیز چاہ رہا ہے کہ بھائی عبادت کرو اچھے کام کرو تو اس کے بدلے میں وہ دے بھی تو رہا ہے نا، بڑی بڑی آنکھوں والی. تو یہ پیار محبت کی تو بات ہے سر. کون دیتا ہے ایسے فری میں کسی کو؟ اگر کسی سے پیار نہ ہو تو کون دے گا؟ اس طرح کے معاملات بتائیں. جی بڑے بھائی، اگر وہ دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی انکنڈیشنلی تو نہیں دے رہا نا، وہ تو اس کے بدلے میں جو ہے اس نے کنڈیشن لگائی ہے کہ، اور اوپر سے وہ تھریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ کر دوں گا، تمہاری اسکن کو جلا دوں گا، تمہیں دوزخ کی بھٹی میں بھی ڈال دوں گا، اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور انکنڈیشنلی اس مراد میری یہ ہے کہ مطلب دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں، جیسے آپ اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، تو آپ انکنڈیشنلی ان کی ہر چیز، ان کی فرمائش، ان کی باتیں، ان کی ضروریات جو ہیں وہ بغیر کسی کنڈیشن رکھے بغیر آپ جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کنڈیشن رکھ کے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ دوسری باتیں جو ہے وہ آپ کرو گے تو میں تمہیں جو ہے وہ جنت میں حوریں دے دوں گا، اور وہ جنت میں تمہیں دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ وہاں پہ بٹھاؤں گا، اور یہ کروں گا وہ کروں گا، تو پھر یہ تو کنڈیشن لگا کے ہوگا نا، انکنڈیشنلی تو نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی بات بتائیں قرآن میں سے جس میں کہ خدا کنڈیشن نہ رکھ رہا ہو، شرائط نہ منوا رہا ہو. اگر آپ وہ تو اسی طرح ہے نا جیسے آپ کانٹریکٹ لکھوا رہے ہیں کہ آپ شرائط لکھوا کے کانٹریکٹ لکھوا رہے ہیں، اور کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ اپنے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سبھی بھائی اتنا تو مجھے بھی جانکاری ہے آپ لوگوں میں رہ رہے کے ساتھ کہ نماز تو آپ کے یہاں بھی ہے، روزہ تو آپ کے یہاں بھی ہے، عبادت تو آپ کو بھی کرنی ہے، زنا کاری نہیں کرنی ہے، بیویوں کو نہیں چھوڑنا ہے، کچھ اعمال کو شریعت تو آپ کے یہاں بھی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نماز آپ کے یہاں ہے اور نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا غلط بدلہ دے گا. تو مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں جو بھی خدا نے بتایا ہے انکنڈیشنل پیار کرتا ہے وہ بندوں سے، مطلب کوئی عبادت نہیں چاہتا، روزہ نہیں چاہتا، رمضان نہیں چاہتا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چھوٹی آڈیو میں یہ کلیئر کرتے ہیں سر، پھر نیکسٹ کوشچن ہمارا. شکریہ. ہاں جی بڑے بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہے کہ نماز ہمارے ہاں بھی ہے، روزہ ہمارے ہاں بھی ہے، اور یہ سب باتیں ہیں، لیکن بھائی میرے کہ خدا نے یہ سب چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، بائبل مقدس میں، لیکن کہیں بھی ہم پہ فرض نہیں ہے. روزہ بھی ہم پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہم پہ فرض نہیں ہے، تہجد بھی ہم پہ فرض نہیں ہے، اور اس طرح کی دوسری باتیں جو ہیں وہ بھی ہم پہ فرض نہیں ہے. ہم اگر اپنی مرضی سے کریں تو یہ ویل اینڈ گڈ ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. اگر نہیں کرتے تو ہماری جو ریلیشن شپ ہے جو خدا کے ساتھ، وہ ہمارا تعلق جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، اور خدا ہمیں نہ کرنے پر جو ہے ہمیں تھریٹ نہیں کرتا کہ ہم اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمیں خدا یہ کر دے گا، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو خدا ہمارے اعمال نامے جو ہیں وہ ہماری پیٹھ کے پیچھے سے ہمیں نہیں دے گا. تو اس طرح کے مطلب تھریٹس نہیں ہیں ہمارے پاس مسیحیت میں، بلکہ اگر ہم اب کریں تو والنٹیرلی کر سکتے ہیں، ہم خدا کی خوشنودی کے لیے کر سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کریں. وہ ہم پہ نہ فرض ہے، نہ ہم پہ کوئی جبر کرتا ہے، نہ ہماری جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے مطلب فورسمنٹ ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو ہر چیز جو ہے وہ فورس کر کے، فرض کر کے، اور جو اس کے ساتھ لالچ دے کر وہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو اس میں خدا کی محبت کہاں پہ ہے؟ چلیے سبھی بھائی، آپ کے بہت سارے پوائنٹس ہم نے سن لیے، جان لیے، کیونکہ ٹاپک ہمارا الٹیمیٹ یہی ہے کہ قرآن شریف کی کس طرح سے اس کو اکٹھا کیا گیا، کس طرح ترتیب دی گئی، کس طرح سے کمپائل کیا گیا. آپ اس ریگارڈنگ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے، کیونکہ میری جانکاری میں ایز اے مسلم تو یہ جانکاری ہے کہ 23 ایئرس کا لانگ ٹائم لگا اس کو پوری طرح سے قرآن شریف کو آسمان سے آنے میں. 23 سال کے پیریڈ میں آیا، اور رسول اسلام صاحب نے اس کو کاتب وحی کے دوارا لکھوایا. اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ریگارڈنگ، اس ٹاپک کے ریگارڈنگ. شکریہ. ہاں جی بڑے بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ میرا تو اپنا
جو ہے مشاہدہ اور جو میں نے آج تک پڑھا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ قرآن تو پہلے دن ہی تبدیل ہو گیا جب مکی اور مدنی صورتوں کو آپ نے ادھر ادھر کر دیا، ان کو چینج کر دیا، اور بہت سی ایسی جو ہیں وہ جیسے سٹوننگ ورسز ہے ان کو آپ نے شامل نہیں کیا قرآن میں، اور پھر وہ دودھ پلانے والی جو ہے جو عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ بکری آئی اور وہ کھا گئی 10 جو ہیں وہ سپارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طرح کی جو چیزیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب نہیں ہے، اور اگر خدا کی کتاب ہوتی تو یہ کانٹراڈکٹ کیوں کرتی بائبل مقدس کے ساتھ؟ تو آپ کے پوائنٹس جو بھی ہیں، آپ کے پاس جو بھی جانکاری ہمارے سے شیئر کرنے کے لیے ہے وہ آپ دے دیجئے. کیا مانتے ہیں پھر آپ کہ قرآن شریف کو لکھا کس نے ہے؟ کیا مانتے ہیں آپ کہ قرآن شریف رسول اسلام صاحب کی زندگی میں ہی لکھ دیا گیا، یا یہ مانتے ہیں کہ ان کے بعد اس میں کچھ چینجنگ کی گئی، یا کس طرح سے جو بھی کچھ آپ مانتے ہیں اپنے نظریات آپ پیش کرتے ہیں؟ شکریہ. ہاں جی بڑے بھائی، یہ دیکھنا کہ آپ قرآن کا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حضور کے زمانے میں تو نہ لکھا گیا ہے اور نہ اس کو کمپائل کیا گیا. ٹھیک ہے، ابو بکر نے جو 632 634 میں جو ہے اس کو کمپائل کروایا. ٹھیک ہے، یہ ماما کی وار کے وقت میں، اور وہ بھی جو ہے عمر نے جو ہے وہ کہا کہ اپنا اس کو ہم جو ہے وہ کیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، عمر نے کہا کہ ہاؤ کین یو ڈو سم تھنگ وچ Allah's apostle did not do it. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی وہاں پہ وہ تھے جو انہوں نے ریسائٹ کیا ہوا تھا، حافظ قرآن تھے، وہ سب جو تھے وہ اپنا ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اس نے وہ عثمان نے لکھوایا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش دمہ کسرہ لگوائیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی قرآن جو ہے وہ لکھا گیا شولڈرز کے اوپر، بونز کے اوپر، اور شیٹس آف وڈ کے اوپر. اب مجھے یہاں پہ یہ سمجھ نہیں آتی یہ مجھے کہ ہم 21 سینچری میں رہتے ہوئے بھی ہم بونز کے اوپر جو ہے وہ لکھ نہیں سکتے. تو اس زمانے میں جو ہے وہ 6 سینچری 7 سینچری عربیہ میں ان کے پاس کون سی ٹیکنیک تھی جس کے اوپر وہ لکھتے تھے. پھر جو ہے وہ مروان نے جو ہے اس کے اوپر دمہ کسرہ لگوایا. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں مطلب ان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ کمپلیٹلی قرآن جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چینج ہوتا رہا، بلکہ یہ اس کے میں جو بھی ہے جو بھی چینجز آئیں، کسی بھی چینجز کے اوپر جو ہے محمد یا حضور وہاں پہ نہیں تھے. حضور جی نے کبھی بھی جو ہے نہ وہ یہ والا تو قرآن آج کل ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ کبھی دیکھا، نہ پڑھا، نہ اس کی ویریفیکیشن کی، نہ اس کو ویریفائی کیا، نہ ہی کہیں پہ ان کی کوئی سٹیمپ ہے. تو ہم کس طریقے سے جو ہے نا اس قرآن کو جو ہے وہ مان لیں کہ یہ ایک ہی سورس سے آیا ہے، یا یہ جو ہے وہ سیم ہی پیغام دے رہا ہے، بلکہ جبکہ یہ بائبل مقدس کے ساتھ کمپلیٹلی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. سو ان جو ہے وہ لائنز کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ قرآن کا سورس اور ہے، بائبل مقدس کا سورس اور ہے. سیمی بھائی، جہاں تک میری آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اصل میں تو ایک بہت نیوٹرل سوچ سے ہی نظریے سے ساری بات سمجھتا ہوں. بحث برائے بحث میرا کبھی بھی وتیرہ نہیں رہا، نہ میں کسی کے ساتھ کروں گا، صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ بکری کھا گئی اور 10 سپارے تھے یا آیتیں تھی یا کچھ تھا، بالکل مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آپ آج کہہ پا رہے ہیں، اور مسلم کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے تو ان کی ہمت آج تک ہوئی نہیں ان چیزوں کو ہٹانے کی. تو ان چیزوں سے بالکل دماغ میں کہیں نہ کہیں ویگن جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیسی نہ کسی طور پہ پردہ داری ہے. جی ہاں، قرآن شریف میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہوں. بالکل لوگ کہتے ہیں 100 ہیں یا زیادہ ہیں، اس طرح کے تضادات ہیں. ایک جگہ ایک ہی بات کے ریگارڈنگ کچھ کہا گیا ہے اور دوسری جگہ بالکل اس کے اپوزٹ چیز کہی گئی ہے، اور اسے ہی تضاد کہتے ہیں، اسی کو کانٹراڈکشنز کہتے ہیں. بہرحال آپ کے حساب سے تو ظاہر سی بات ہے آپ تو پروفٹ آف اسلام کو پروفٹ نہیں مانتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کو آسمانی کتاب بھی نہیں مانیں گے. 85% آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ کاپیڈ ہے فرام بائبل. 15% آپ نے کہا کہ جی چلیے آپ خدا کا نام لے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنلی طور پہ تو آپ یہ کہتے ہوں گے کہ رسول اسلام صاحب نے چیزیں ایڈ کر لی کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. بہرحال سیمی صاحب، آج کل کی بھی ایک نارمل زندگی میں
जिस तबके की या जिस रिलीजन की, जिस फिरके की आपकी वाइफ होती है और आप लोगों में प्यार मोहब्बत है, तो जाहिर सी बात है कि वाइफ के फिरके से भी आपको प्यार हो जाएगा, वाइफ के रिलीजन से भी प्यार हो जाएगा। तो जब रसूल इस्लाम साहब की जो बेगम थी वो यहूदी या मसीही, चलिए जो कुछ भी थी, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग जानते हैं, रोजे रोशन की तरह आया है कि खदीजा जी के साथ ही सबसे ज्यादा जिंदगी का पीरियड रसूल इस्लाम साहब का गुजरा है, तो उनके असरात भी आए होंगे। तो फिर ये कैसे और क्यों कर हो गया, अगर रसूल इस्लाम साहब ने खुद से ये सब कुछ लिखा कि वो अपने एक तरह से ससुराल के लिए, जो कि मसीह थे, यहूदी थे, उन लोगों के लिए ये कहते हैं कि जी इनको दोस्त नहीं बनाना और ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, यहूद और नसारा, यानी कि यहूदी भी और मसीही भी। तो ऐसा कैसे हो गया कि वो अपने ससुराल के खिलाफ जाने लगे? आप अपना ख्याल बताएं, शुक्रिया। जी बड़े भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने ससुराल के खिलाफ वो कैसे जाने लगे। जाहिर बात है कि किसी भी आदमी में इतनी जरूरत नहीं होती कि वो अपने घर में जो है वो लड़ाई डाल ले और वो अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल है कि ये सब कुछ जो है ना, जैसे मैंने बाद में कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना, कुरान जो है वो उसमें तब्दीलियां आती गई। जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है उसमें ऐड की होंगी, उसमें नफी की होंगी, माइनस की होंगी। तो मेरे ख्याल है कि ये उसी का एक प्रोसेस है। जैसे कुरान सूरह 5 वर्स नंबर 55, जैसे आपने कहा कि यहूद नसार जो है वो आपके जो है वो दोस्त कभी भी नहीं हो सकते, उनको कभी भी अपना जो वो है एलाइज वो आप कभी भी ना बनाओ। तो आई थिंक कि ये बाद में की जो सारी अमेंडमेंट्स है, क्योंकि हुजूर ने तो कभी इसको चेक ही नहीं किया था और हुजूर के जमाने में ना लिखा गया है, ना कंपाइल हुआ है, ना उन्होंने कभी पढ़ा है। सभी भाई, आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनके जमाने में कुछ भी नहीं लिखा गया? जाहिर सी बात है, अगर कातिबे वही बताया जा रहा है तो वो भी लिखने वाला बंदा था। क्रिश्चियन मेंबर को कहा जा रहा है वो लिखते थे, और ये तो आप भी मानते हैं कि चलिए हम आपकी बात मान लें कि रसूल सलाम साहब ने कॉपी किया। चलो भाई, कॉपी भी किया तो लिखवाने की जरूरत तो पड़ी होगी ना उनको। 15% अगर अपनी तरफ से भी कुछ अमेंडमेंट्स किए तो वो भी तो लिखवाए के होंगे। तो लिखे जाने पे आपको एतराज क्या है, या क्या आप इस बात को क्यों साबित करना चाहते हैं कि लिखवाया गया ही नहीं? हाँ, ये कह सकते हैं कि जो लिखवाया गया था वो लिखवाया गया, बाद में चेंजिंग की गई, या आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रसूल इस्लाम साहब की जिंदगी में एक वर्ड भी लिखा गया? बताएं, शुक्रिया। हाँ जी बड़े भाई, ये देखें आप हिस्टोरिकली इसको अगर आप चेक करें तो हजूर के नाम का जो था बंदा, खैर वो इसके ऊपर भी किसी दिन हम बात करेंगे इंशाल्लाह, कि वो बंदा था ही नहीं। हजूर का जो मोहम्मद का जो टाइटल था, एक्चुअली वो हर आने वाले खलीफा को दिया जाता था। अगर आप जिनकी वो वेबसाइट है ना, जिहाद वाच, उनका नाम भूल गया हूँ, अगर वो आप उनकी किताब है, मैं कल आपसे शेयर करूंगा, तो वो जो है ना, अगर वो आप पढ़ें तो उसके ऊपर उन्होंने हिस्टोरिकली बताया कि मोहम्मद नाम का कोई बंदा था ही नहीं। अब ये इन्वॉल्वमेंट आ गई कुरान की, तो कुरान की जो बात है कि ये तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, वो बिट बाय बिट जो है वो लिखवाते रहे हैं, वो करवाते रहे हैं। क्योंकि देखे ना कि एक बंदा वो है ही नहीं है, मौके पे मौजूद ही नहीं है। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है जी वो हजूर के लिखवाया भी था, तो अब हजूर आपने पहले ही कहा कि वो जो अनएजुकेटेड थे वो पढ़ लिख नहीं सकते। अब लिखने वाले ने क्या लिखा है तो हजूर को कैसे पता? ठीक है, अब वो लिख कुछ और रहा है, पढ़ के सुना कुछ और रहा है, हजूर कुछ और समझ रही हैं, तो हेवन नोस का मतलब ये क्या होता रहा है वहां पे। बहरहाल मैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक हूँ कि कुरान जो है वो खुदा की किताब नहीं है और खुदा का वो सोर्स नहीं है। जिस तरह के बाइबल मुकद्दस है, सारी बात अगर वो बाइबल मुकद्दस और एक ही खुदा का सोर्स होती तो सारी बात है कि वो बाइबल मुकद्दस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कभी भी नहीं करती। फिर ये जितनी भी बातें हैं ये मेरे अपने व्यूज हैं। सारी बात है कि कोई साहब अगर इनके ऊपर मजीद क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है, और ये मेरे अपने व्यूज हैं जो हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूँ पढ़ने के बाद, और किसी साहब का मेरे साथ मुत्तफिक होना जाए वो जरूरी बात नहीं है। मोहतरम समी भाई, आपने अपने ख्यालात, अपने व्यूज बहुत खुल के ओपिनियन रखे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपको ये बता देता हूँ इसी मौके पर
کہ میرے جیسا نیوٹرل شخصیت کا آدمی جتنا بھی زیادہ پھر قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا اور ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھو، جبکہ مسلمانوں کا کام ہے کہ 95% لوگ تو صرف عربی پڑھ لیتے ہوں گے، سیکھ لیتے ہوں گے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ پہلی لائن کا بھی مطلب کیا ہے۔ اور کچھ لوگ پھر اس طرح کے ہیں کہ جی حافظ بن جاؤ، مسجدوں میں ریل چلا دو، جیسے آج کل رمضان میں چلائی جاتی ہے، کہ انہیں خود نہیں پتا حافظ لوگوں کو کہ وہ کتنی سپیڈ سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی میں بھی آپ کو شارٹیسٹ کوشچن یا شارٹیسٹ ویو بتا دوں، اتنی زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد، اتنا زیادہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد، کہ جو دو ٹائٹل بتائے جاتے ہیں مسلمانوں دوارا، ایک بتایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اللہ کو کل عالم کا رب بتایا جاتا ہے، ایک بتایا جاتا ہے رحمت للعالمین، یعنی کہ کل عالم کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں، پروفٹ آف اسلام۔ اور بالکل میں یہ مانتا ہوں، قرآن شریف سے پروفڈ ہے یہ باتیں، کہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کا اسٹیٹس یہ مسلمان خود ہی چھین لیتے ہیں، رحمت للعالمین کا اسٹیٹس خود چھین لیتے ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین جو کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہوئے بتائے جاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے کہ کسی قوم کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو لونڈیے بنوا دیں، رجسٹروں میں لکھوا کر بٹوا دیں، یا یہ کہیں کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو ایسا رحمت للمسلمین تو ہو سکتا ہے کہ چلیے بھائی آپ کو فیور دے رہے، آپ کو لڑکے لونڈے دے رہے، بٹ رحمت للعالمین نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گاڈ کو رب العالمین اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی تو قوم اسی کی رب کی ہے، عیسائی ہوئے، نصارہ ہوئے، مسیح ہوئے، کہ جن سے جنگ کری اور جن کی لونڈیاں بنا لی، جن کا یہ کر دیا، جن کا وہ کر دیا۔ بہرحال میری آپ کی گفتگو کافی فروٹفل رہی، کافی لوگوں نے سنا، اور آج کے لیے اجازت۔ انشاءاللہ ایک ٹاپک پر الگ سے موضوع طے کر کے ایک ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف لاتے رہا کریں، اور ہم لوگ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کریں گے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے۔ آپ کا جانکاری دینے کے لیے، آپ کا ٹائم دینے کے لیے، پیور ڈسکشن گروپ میں آنے کے لیے سیمی بھائی بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔